भोपाल में अल्लाह का शुक्र है वहाँ के उलमा ने तय कर लिया है कि अगर पता चल जाएगा कि शादी में जहेज का लेन देन है, निकाह ही नहीं पढ़ाए। समाजी बाइकाट बहुत ज़रूरी है, वरासत में हिस्सा दें बेटियों को, शादियाँ आसान करें, झाम शोर शराबा हंगामा गाना बाजा कोई एहतमाम नहीं। रात की शादी में जो हंगामा है इंशाअल्लाह दिन की शादी में उसके मुकाबले में बड़ी सादगी रहेगी, पैसा भी बचेगा इंशाअल्लाह ताला। कुरान में फरमा रहे ये शैतान के भाई ही ये, उन्हें अल्लाह कुरान में शैतान का भाई कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आशिरूहुन्न बिल मारूफ फ़इन करिहतुमूहुन्न फ़असा अन तकरहू शयअन व यजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बहुत ईमानदारी की बात यह है कि मेरी आदत है कि मैं हालात को सामने रख कर ही अपना सबक आपकी खिदमत में रखता हूँ। ये महीना रजब का है और इस महीने में एक बड़ी मशहूर तारीख़ है 22 रजब की। उसमें हमारे यहाँ खुराफात पता नहीं कहाँ से आ गई है। मुझे आज उसी मसले पर आपसे बात करनी थी जिसे आप रजब के कूड़े कहते हैं, लेकिन मैं देखूँगा अगर मुझे थोड़ा सा मौका मिला तो बाद में कुछ गुजारिशात इस मज़मून पर रखूँगा। फ़िलहाल हमारे बड़ों की तरफ से हम तालिब इल्मों को एक हिदायत ये मिली है कि कम अज़ कम पूरे हिंदुस्तान में इस जुमे में वो जो भी एक बड़ा दर्दनाक और बड़ा ही अपने आप में कर्बनाक वाक़या सानहा पेश आया एक मासूम सी बच्ची का, जिसने ख़ुदकुशी कर ली है अहमदाबाद की एक मशहूर साबरमती नदी में कूद करके। तो हमारे बड़ों की तरफ से हिदायत मिली है कि इस हवाले से भी आवाम से कुछ गुफ्तगू कर ली जाए। मैंने वैसे तैयारी रजब के कूड़े की ही की थी, लेकिन ठीक है अल्लाह तौफीक देंगे तो आज वरना अगले हफ्ते इंशाअल्लाह मैं उस पर कुछ आपके सामने मुख्तसर से मुख्तसर अंदाज में रखने की कोशिश करूँगा। ये जो सानहा पेश आया है जिसमें एक शादीशुदा बच्ची जहेज़ की भेंट चढ़ गई, सही मानों में देखा जाए तो ये मुसलमानों के लिए बड़ी तकलीफ़ का वाक़या है और शर्मिंदगी का वाक़या है। बहरकैफ़ मुसलमानों के यहाँ इस किस्म के वाक़यात बराए नाम हैं, दूसरी कौमों में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे यहाँ बराए नाम भी हैं तो क्यों है गलत है। जो चीज़ गलत है सो गलत है। तो उस हवाले से आज मैं कोई तकरीर नहीं करूँगा, आपके सामने चंद बातें रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज़ मैं इस हवाले से आपके सामने रख दूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में
ہم مردوں کو حکم دیا ہے اللہ نے قرآن میں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو حکم قرآن میں دیا جاتا ہے وہ بہت بڑا حکم ہوتا ہے، وہ فرض کے درجے کا ہوتا ہے. بہت آسان کر کے کہہ رہا ہوں. بعض احکامات وہ ہیں جو حدیث میں دیے جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، ان کی اہمیت کم ہوتی ہے ان احکامات کے مقابلے میں جو اللہ کی جانب سے قرآن میں دیے جاتے ہیں. دونوں احکام ہمارے لیے لازمی ہیں، لیکن دونوں میں ایک فقہی اصطلاح کا فرق علماء نے رکھا. جو احکامات قرآن میں دیے جاتے انہیں فرض کہا جاتا ہے، اور جو احکامات حدیث میں دیے جاتے فرض کے درجے کے انہیں واجب کہا جاتا ہے. بلکہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ ہمیں قرآن میں حکم دے رہے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، گھر کی خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے پھر سمجھا رہے ہیں. اللہ کے لیے سمجھانا ضروری نہیں تھا، حکم دینا کافی تھا، لیکن آگے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، ممکن ہے کہ تمہیں اپنی بیوی کی کچھ چیزیں ناپسند ہوتا ہے. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو بہت سی دنیا میں چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ناپسند ہیں، لیکن اللہ نے تمہارے لیے اس میں بہت سے خیر رکھے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا کہ اگر کسی وجہ سے مجبوری میں تمہیں بیوی بدلنی پڑ رہی ہے، دوسرا نکاح کرنا پڑ رہا ہے، وَإِن نَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اور تم نے اپنی بیوی کو جب وہ تمہاری بیوی تھی تم نے اگر خزانے بھی دے رکھے ہیں، شوہر کا مال بیوی کا ہے، بیوی کا مال شوہر کا ہے، دونوں ایک عجیب رشتہ اللہ نے بنایا ہے. وہاں جو کچھ شوہر کا ہے سب بیوی کا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ فقہی نزاکتیں ہیں، وہ اس وقت مسئلہ زیر بحث نہیں ہے، لیکن ایک شوہر اپنی بیوی کو خزانے کے خزانے دے دے، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے. اور پھر کسی وجہ سے اختلاف ہوا اور وہ بیوی چھوڑنی پڑ رہی ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو آپ اس سے کوئی چیز واپس نہیں لیں گے. آپ نے جاگیر لکھ دی تھی، آپ نے کوئی مکان دے دیا تھا، آپ نے سونے چاندی کے خزانے دے دیے تھے، آپ نے کیش رقم دی تھی، آپ نے گاڑی ہدیے میں دی تھی، بیوی ہے. اب اگر کسی وجہ سے اختلافات ہو رہے ہیں، آپ اربوں روپے کی جاگیر دے چکے ہیں بیوی کو، تو اب اس سے واپس نہیں لیں گے. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تمہیں شرم نہیں آتی تم اس سے کوئی چیز واپس لو گے جبکہ تم ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے سپرد کر چکے ہو، ایک دوسرے کے حوالے کر چکے ہو. اللہ تعالیٰ قرآن میں اس طریقے سے سمجھا رہے ہیں، اس لیے حکم دیا اللہ نے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. چنانچہ اسلام نے عورتوں پر اس قدر احسانات کیے کہ تم نے یہ چیزیں عوام کے سامنے، بچیوں کے سامنے، عام عورتوں کے سامنے تم نے کیوں نہیں رکھا کہ عورت کو کیا درجہ دیا گیا ہے یہاں پر. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عملی نمونہ ہے، اس کے بعد ایک میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہوگا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت کہ بڑے بڑے صحابہ بھی ان کے سامنے نظر ملانے میں گھبراتے تھے. لکھنے والے یہاں تک لکھتے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے کہ جدھر سے فاروق اعظم گزرتے تھے شیطان نہیں گزرتا تھا ادھر سے. یہ ہیبت تھی. ایک مرتبہ کسی صحابی کو اپنی بیوی سے کچھ شکایت ہوئی، وہ فاروق اعظم کے گھر گئے شکایت کرنے کے لیے. وہاں کوئی محل تو ہوتے نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، کمرے ہوتے تھے. گھر کے باہر پہنچے، دیکھا کہ دونوں میں کچھ جھگڑے ہو رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں. وہ وہیں سے واپس جانے لگے. آپ کو اندر آہٹ سنائی دی، آپ وہاں سے نکلے، دیکھا، بلایا، کیا بات ہے، تم کسی کام سے آئے تھے؟ کہا جی حضرت ایک پریشانی لے کر کے آئے تھے، لیکن وہ پریشانی ہماری حل ہو گئی ہے. پوچھا تو بتلایا کہ بھئی میں تو اپنی بیوی سے ذرا سخت بولتی ہے تو اس کی شکایت لے کر کے آیا تھا، لیکن آپ کے یہاں دیکھا وہی حال ہے تو میں تو خاموش. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اللہ کا اس کے رسول کا حکم ہے، ان کے ساتھ ہمیں نرمی سے پیش آنا ہے. اور پھر اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو اس خاتون کے ہم پر اس قدر احسانات ہیں. ایک بیوی کو ہٹا دیں تو آپ کو 10 نوکر رکھنے پڑیں گے. کپڑے دھونے والا الگ، کھانا بنانے والا الگ، آپ کے سامان کی حفاظت کرنے والا الگ،
آپ کو دوائیں دینے والا الگ، آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے الگ، نہ جانے کتنے لوگ رکھنے پڑیں گے آپ کو، تو اس کے تو احسانات ہیں۔ اسلام کی نظر میں عورت محسن ہے، مرد کے احسانات اتنے نہیں ہیں۔ سماج کے آگے بڑھانے میں بھی اسی لیے بعد میں بچوں کو حکم دیا گیا کہ تم ماں کے لیے کہا 3 درجے ہیں، باپ کے لیے 1 درجہ ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں، اسے سمجھتے چلیں۔ لیکن ہمارے یہاں کچھ جاہل لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی کسی غلط حرکت کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے اسلام کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ جو سانحہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس بچی کی مغفرت فرمائے، اور اس ظالم سے اللہ تعالیٰ پورا انتقام لے جس نے اس بچی کو یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔ بہرکیف سوال یہاں پر میرے عزیزو یہ ہے کہ ان چیزوں کو روکا کیسے جائے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ تقریر مقصود نہیں ہے۔ جو لوگ جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسئلے کو اپنے آپ کو درست بتانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شادی میں جہیز دیا تھا۔ پہلی چیز سمجھتے چلیے، میں نے شروع میں کہا تھا کہ تقریر نہیں کرنی ہے۔ شرعاً جہیز باضابطہ مانگنا حرام ہے اسلام میں، باضابطہ۔ کوئی باپ اپنی خوشی سے بچی کو کچھ دے دے وہ الگ چیز ہے، اشاروں کنایوں میں بتلانا بھی حرام ہے، شریعت ہے نا۔ آپ اشاروں کنایوں میں کچھ بتلا رہے ہیں کہ بڑی بیٹی کی شادی، ہمیں کچھ نہیں چاہیے بڑی بیٹی کی شادی میں لیکن کار ملی تھی، یہ کیا بتلا رہے ہیں آپ؟ تو پہلی چیز میرے عزیزو، شرعاً جہیز مانگنا ڈائریکٹ بھی اشاروں میں بھی حرام ہے۔ پہلی چیز، جو لوگ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حوالہ دیتے ہیں وہ سمجھ لیں ذرا پوری داستان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو وکیل تھے، سرپرست تھے، کفیل تھے، ذمہ دار تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کے والد تھے نہیں، حضور ہی کی کفالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رہ رہے تھے۔ جب شادی کا مسئلہ آیا تو گھر بھی نہیں تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ایک صحابی نے اپنا گھر دیا۔ جب بات نکاح کی آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں۔ کہا اچھا دیکھو تمہارے پاس ایک زرہ تو ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ زرہ تو جنگ میں کام آتی ہے، تو کہا ہاں زرہ تو ہے، تو کہا اس کو بیچا۔ اب حضرت علی بیچنے گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً 300 درہم میں وہ زرہ خرید لی۔ وہ زرہ بیچ کر کے حضرت علی وہ پیسہ لائے تو اس پیسے سے کچھ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تیار کیا گیا۔ اس میں جو 2-4 چیزیں تھیں، ایک بستر تھا، اس میں کھجور کی چھالیں تھیں اندر، ایک تکیہ تھا اس میں کھجور کی چھالیں تھی، ایک مشکیزہ تھا پانی بھرنے کے لیے، ایک چکی تھی آٹا پیسنے کے لیے، گیہوں اور جو پیسنے کے لیے، اور 2-3 چیزیں تھیں بس۔ بالیقین علماء نے لکھا ہے، بالیقین لکھا ہے کہ یہ سارا سامان حضرت علی کے پیسے سے ہی تیار کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیسہ اپنی طرف سے نہیں دیا، بالیقین لکھا ہے، اس میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں، متفقہ طور پر لکھا ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں جو لوگ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہیز، ان کا جہیز، ان سے سوال کریے کہ حضور کی تو اور بھی بیٹیاں تھیں نا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نکاح غالباً مکی زندگی میں ہو گیا تھا، لیکن دوسری جن کا شاید ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام ہے، ان کا نکاح مدینہ منورہ میں ہوا۔ کچھ وہاں تو وہ بھی نہیں ہوا کیونکہ عثمان غنی کا گھرانہ بہت ماشاءاللہ سے بھرا تھا، اللہ نے انہیں صاحب حیثیت بنایا تھا، تو 1 روپے کا جہیز نہیں دیا، نہ وہاں نہ یہاں۔ یہاں جو کچھ دیا گیا وہ حضرت علی کی ہی اپنی دولت تھی جو زرہ بیچ کر کے انہوں نے لی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ صحابہ میں بڑی محبتیں تھیں، صحابہ کی تربیت حضور نے کی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ، ہم جیسا کوئی بیوقوف ہوتا تو اس وقت اپنا احسان جتلانے کے لیے کہتا ہے نہیں یہ پیسے ہم سے لیتے جاؤ، زرہ نہ بیچو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ خرید لی، بعد میں ایک مدت کے بعد وہ زرہ بھی انہوں نے ہدیتاً واپس کر دی۔ یہ صحابہ کا اپنا ایک اعلیٰ ظرفی کا معمول تھا۔ چنانچہ جو جہیز جس کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ کچھ نہیں ہے، وہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی چیز ہے۔
اس لیے میرے عزیزو، اگر ہم اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اس قسم کے واقعات بڑھتے رہیں گے۔ ختم کیسے کرنا ہے وہ سمجھتے چلیے۔ جہیز کی جو بیماری ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، بلکہ اسلام میں الٹا مرد کو دینا پڑتا ہے مہر کی شکل میں۔ اب آپ کو ایک چیز بتا دوں یہاں پر، اگر حکومت وقت یہ چاہتی ہے ہندوستان میں کہ وہ عورتوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ بند ہو جائیں، تو میں بتاتا ہوں اسلامی نظام کیا ہے۔ اسلامی نظام میرے عزیزو یہ ہے کہ زنا کو مشکل کرو، نکاح کو آسان کرو۔ سمجھتے چلیے گا، زنا جتنا مشکل ہوگا نکاح اتنا آسان ہو جائے گا۔ ایک سفر میں، ایک ٹرین میں ہمارے ایک دوست اور بغل میں بہت سے غیر مسلم جو کسی کمپنی میں کام کرتے تھے، اور سب کی عمریں تقریباً 40 کے آس پاس۔ 40 سال کی عمر ہو گئی، 4 دوست تھے 40 کے آس پاس، اس میں صرف ایک دوست نے شادی کی، باقی 3 دوستوں نے شادی نہیں کی، اور تینوں دوست اپنے اس ایک دوست کا مذاق اڑا رہے تھے شادی کرنے پر، اور کہہ یہ رہے تھے کہ جب بغیر شادی کے ہی کام چل رہا ہے تو شادی کے جھنجھٹ کیوں مول لے رہے ہو بیوقوف۔ وہ میرا دوست کہتا ہے اس وقت میرے ذہن میں اللہ نے ایک بات ڈالی کہ ان گدھوں کا، ان حرام خوروں کا، ان شیطانوں کا اگر بغیر شادی کے کام نہ چلتا تو یہ بھی شادی کرتے، پھر یہ بھی مجبوراً نکاح کرتے۔ یہ نکاح یا شادی اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ان کا کام چل رہا ہے، چونکہ زنا آسان ہو گیا ہے، حکومت نے باضابطہ قانون بنا دیا، لیو ان ریلیشن شپ۔ آپ ایک لڑکا ایک لڑکی بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے ساتھ میں میاں بیوی طریقے سے رہ سکتے ہیں۔ ایک لڑکا ایک لڑکی اگر اپنی مرضی سے زنا کر رہے ہیں تو شریعت کی، یہاں کے ملک کے قانون کی نظر میں وہ زنا نہیں ہے، اس پر کوئی سزا نہیں ہے، بشرطے کہ دونوں راضی ہوں۔ لیکن اسلام نے کیا کیا؟ عورتوں کو زندہ جلانے سے، مارے جانے سے جو اسلام نے بچایا، کیا زنا اتنا مشکل کر دیا کہ بچے اور ان کے گھر والے خوش آمدیں کرتے ہیں بچیوں والے کی کہ بھائی میرے بیٹے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں۔ زنا مشکل ہے اس وجہ سے۔ اور آگے آپ سمجھیے کہ اگر زنا مشکل ہو جائے گا تو یہ آسانی۔ باقی بتلاتا چل رہا ہوں جہیز میں کتنی خرابیاں ہیں۔ اس جہیز کی وجہ سے یہ جو بچیاں شادی کے بعد خودکشی کرتی ہیں، مار دی جاتی ہیں، جلا دی جاتی ہیں، ایکسیڈنٹ کرا دیا جاتا ہے، وہ تو بات کی بات ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں کتنی لاکھوں بچیاں مار دی جاتی ہیں جہیز کی وجہ سے۔ اگر جہیز کا نظام ختم ہو جائے تو یہ جو مسئلہ ماں کے پیٹ میں قتل کا ہے کہ حکومت کو باضابطہ قانون بنانا پڑا، ہر ہاسپٹل کو لکھنا پڑتا ہے کہ یہاں پر ایسا ٹیسٹ منع ہے وغیرہ وغیرہ، قانون جرم ہے، اس کے بعد بھی پردے کے پیچھے نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ لاکھوں بچیاں قتل کی جاتی ہیں صرف جہیز کی وجہ سے۔ آگے آئیے، اگر جہیز ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ گھر کا سکون باقی رہے گا، اور جہیز رہے گا تو گھر کا سکون باقی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ وجہ سمجھیے۔ ماں فرض کر لیجئے میری بیٹی ہے، مجھے اس کی شادی کرنی ہے، رشتہ آیا کہیں سے، اب ان لوگوں نے میرے پاس جہیز کی ایک لسٹ بھیج دی، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ اب میری بیٹی مجھے دیکھ رہی کہ میرا باپ بڑا پریشان ہے، فلاں زمین بیچی ہے پھر بھی پورا نہیں ہو پا رہا ہے، تو بیچارہ قرض لے رہا ہے، راتوں کی اس کی نیند حرام ہے، نہ جانے کس کے پاس یہ ذلیل ہو رہا ہے، ہاتھ پھیلا رہا ہے، خوشامدیں کر رہا ہے، صبح سے شام ایک کر رہا ہے، صرف میرے گھر کو آباد کرنے کے لیے۔ اندر سے کڑتی ہے وہ بچی، اور شادی تو ہوئی نہیں، نکاح تو ابھی ہوا نہیں، لیکن اس کے دل میں سسرال والوں کی طرف سے نفرت ضرور اسی دن سے بیٹھ جاتی ہے۔ میرا باپ اتنا پریشان، میرا باپ اتنا خوددار، کسی کے سامنے اس نے آج تک ہاتھ نہیں پھیلایا، اور میری سسرال کی وجہ سے اس کو ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے، قرض لینے پڑ رہے ہیں، زمینیں بیچنی پڑ رہی ہیں، تو اس کے دل میں پہلے دن سے نفرت بیٹھ جاتی ہے۔ اب جب وہ شادی کے بعد گھر پہنچتی ہے تو پہلے سے اس کے دل میں نفرت ہے، دل اس کا پھٹا ہوا ہے، جلا ہوا ہے، وہ پہلے سے تہیا کرتی ٹھیک ہے پہنچنے تو میں بتاؤں گی جا کر کے۔ اب وہ انتقامی جذبے سے آ رہی ہے گھر میں کہ تم نے میرے گھر کو جہنم بنایا، میں تمہارے گھر کو جہنم بناؤں گی، آنے دو نندوں کو، ان کا جینا محال کر دوں گی، یہاں پر ایک ایک سے انتقام لوں گی، چونکہ اپنی بھڑاس نکالتی ہے وہاں شادی کے بعد جا کر کے۔ اگر اس سے جہیز نہ لیا جاتا تو پہلے دن سے سسرال والوں کی طرف سے اس کے دل میں محبت بیٹھ جاتی، عظمت بیٹھ جاتی، بڑے شریف لوگ ہیں جو جہیز نہیں مانگ رہے ہیں۔ تو جہیز کی وجہ سے نہ جانے لاکھوں بچیوں کا قتل، جہیز کی وجہ سے گھروں کا سکون غارت،
گھر جہنم نشاں، اور جہیز کی وجہ سے ساری پریشانیاں، حرام کما رہا ہے بیچارہ ایک آدمی، روز اول سے بیٹی پیدا کیا ہوئی کہ اس کے لیے مصیبت ہو گئی، وہ تو اللہ بھلا کرے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنا دیا، لیکن جن گھرانوں میں اسلام نہیں، آپ دیکھیں بچی بیچاری پیدا ہوئی، اس کے لیے ایک پالیسی دوسری پالیسی، ایک زمین دوسری زمین، نہ جانے کتنے مسائل اس کے لیے۔ ہمارے اللہ کا شکر احسان ایسے مسائل نہیں ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں ہمیں کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ اس ایک بچی کے ساتھ جو سانحہ ہوا ہے، اللہ کرے دوبارہ ہماری مسلمان بچیوں کے ساتھ سانحہ نہ ہو۔ اوپر کا مائک کھول دے، بتا رہے اوپر آواز نہیں جا رہی۔ یہاں میں نے چند چیزیں لکھی ہیں جس کی وجہ سے میں آپ سے آج گزارش کروں گا کہ ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں تاکہ اس مصیبت سے ہمارا سماج بچ سکے، اللہ کرے بچ سکے ہمارا سماج۔ اور جن گھرانوں میں بیٹیاں ہیں اور ان کی اچھی پرورش ہو رہی ہے، وہ اللہ کی طرف سے امید رکھیں، انشاءاللہ ان کے لیے بڑی رحمتوں کی بشارتیں ہیں۔ ایک کام کریں آپ، ہمارے یہاں ساری چیزیں غیر اسلامی آ گئی، جہیز خالص غیر اسلامی رویہ ہے، لیکن ہم کرتے نہیں۔ ایک کام اگر شروع ہو جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایک مسئلہ یہاں سے حل ہو جائے گا۔ ہم اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ ضرور دیں، وہ ہم دیتے نہیں۔ غیروں کے ہاں بیٹیوں کا باپ کی پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں بھائی بچی رخصت ہو رہی ہے، ہمارے یہاں پیدا ہوئی پلی بڑی 10 15 20 25 22 سال یہاں رہی، جاتے جاتے کچھ اس کو دلا دیا جائے۔ ہمارے یہاں وراثت میں حصہ ہے جو فرض ہے، جو معاف بھی نہیں ہوتا بڑی آسانی سے، جس طرح ہم معاف کر لیتے ہیں، وہ حصہ ہم وراثت میں دیں۔ ایک کام یہاں سے شروع کریں انشاءاللہ العزیز۔ وراثت میں حصہ جب دینا شروع کریں گے تو گھر والوں کو پہلے سے تسلی رہے گی کہ چلو کوئی بات نہیں ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز میرے عزیزوں، جن گھرانوں میں یہ ائمہ سے بھی کہوں گا، آپ حضرات سے بھی کروں گا، جن گھرانوں میں جہیز مانگے جاتے ہوں ان گھرانوں کا سماجی بائیکاٹ کریں، اتنا ذلیل کر دیں ان کو، اتنا ذلیل کر دیں اس غیر اسلامی نظام پر کہ وہ اس محلے سے کہیں چلے جائیں یا منہ چھپا کر کے رہیں۔ جہیز کو وہی لعنت بنائیے جو لعنت حضور نے بنوائی ہے۔ جب تک ہم اس لعنت پر نہیں پہنچیں گے جہیز کو لے کر کے، تب تک سماج سے جہیز کا نظام ختم نہیں ہوگا۔ اور نہ جانے کتنی بچیاں ہیں جو اسی وجہ سے بیٹھی رہ گئیں۔ اور میں ایک بات بہت ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں آپ حضرات سے، چھوٹی موٹی بیماری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بہت سی بچیاں بیچاری غیروں کے ساتھ اسی وجہ سے چلی جا رہی ہیں، عمریں نکلی جا رہی ہیں، ہمارے یہاں شادیاں ہو نہیں رہی، ہم میں اور غیر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ حضور نے جس سادگی سے شادی کی ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں جنتی عورتوں کی سردار ہیں، کیا مقام ہے اس سے آپ اندازہ کر لیجئے۔ لیکن آپ نے رخصت کیسے کیا ہے؟ اندھیرے میں رخصت کیا، اور بس ایک دو بعض روایتوں میں آئے کہ آپ کی پھوپھی کے ساتھ رخصتی ہوئی، اور رخصتی بغل میں جانی تھی، اور بعض میں کہ 2-3 حضور کے گھرانوں کی خواتین لے کر کے گئیں اور اس نئے گھر میں انہیں پہنچا دیا۔ کوئی تین جھام شور شرابہ ہنگامہ گانا باجا کوئی اہتمام نہیں۔ تو جب تک ہم ان سختی سے نہیں آئیں گے، جیسے بھوپال میں اللہ کا شکر ہے وہاں کے علماء نے طے کر لیا ہے کہ اگر پتہ چل جائے گا کہ شادی میں جہیز کا لین دین ہے، نکاح ہی نہیں پڑھائیں گے، بالکل نکاح نہیں پڑھائیں گے، جاؤ سارے کام خود کر لو، یہ بھی خود کر لو۔ انشاءاللہ یہاں بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، پتہ چل جائے کہ اس شادی میں جہیز کا مسئلہ ہے، نکاح نہیں پڑھائیں گے، اپیل کی جا رہی علماء سے۔ لیکن آپ حضرات بھی اس میں آگے آئیں، سماجی بائیکاٹ بہت ضروری ہے، وراثت میں حصہ دیں بیٹیوں کو، شادیاں آسان کریں۔ ایک گزارش اور کر رہا ہوں آپ حضرات سے، شادیاں بالکل کریں لیکن کم از کم تھوڑا تھوڑا نیچے آ جائیں۔ آپ رات کی شادیاں بند کر دیں، دن میں شادیاں کریں، سادگی کی شروعات تو ہو بھائی، اللہ کرے۔ رات کی شادی میں جو ہنگامہ ہے انشاءاللہ دن کی شادی میں اس کے مقابلے میں بڑی سادگی رہے گی، پیسہ بھی بچے گا انشاءاللہ العزیز، خرافاتوں سے بھی انشاءاللہ ہم بچیں گے۔ تو شادیاں دن میں کریں،
اور آپ پیسے والوں سے گزارش کر رہا ہوں میں، آخری بات، پیسے والوں سے گزارش کر رہا ہوں، دیکھیے آپ شروعات کریے، آپ آگے آئیے۔ مولوی صاحب اگر سادگی سے شادی کریں گے اس سے سماج نہیں بدلے گا۔ مولوی صاحب تو بچارے کیا وہ تنخواہ کتنی ہے وہ کیسے، تو مجبوراً کر رہے ہیں۔ جب پیسے والا سادگی سے شادی کرے گا، برات نہیں لے جائے گا، جہیز نہیں لے گا، مسجد میں نکاح کرے گا، 2 آدمی 4 آدمی جائیں گے بچے کے ساتھ بس، اور بچی کو رخصت کر کے لے آئیں گے اور مختصر سا سادہ سا ولیمہ کریں گے، انشاءاللہ اس سے فضا بنے گی۔ اور بڑی مجبوری ہے کہ پیسے والے فضا نہیں بناتے، اور جو پیسے والے یہاں پر بیجا خرچ کرتے ہیں۔ آخری بات کہہ کے قرآن کی زبان میں دھمکی دے کر کے میں کہہ رہا ہوں، قرآن کی زبان میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے اسراف، ایک ہے تبذیر۔ تبذیر اسے کہتے ہیں کہ غلط جگہ پر حد سے زیادہ پیسہ خرچ کرنا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ تبذیر کرتے ہیں، بیجا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اسراف تو کیا ہے کہ جائز جگہوں پر زیادہ خرچ کرنا، وہ بھی منع ہے شریعت میں۔ اور معلوم تبذیر، سجاوٹ کی ضرورت نہیں ہے، پٹاخوں کی ضرورت نہیں ہے، شادیانے کی ضرورت نہیں، سادگی سے کر لیتے۔ تبذیر ہے یہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے یہ شیطان کے بھائی، یہ انہیں اللہ قرآن میں شیطان کا بھائی کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اب آپ سمجھ، جس کو اللہ شیطان کا بھائی کہے ان کا انجام شیطان والا ہی ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس مسئلے کو بہت سنجیدگی سے لیں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں بغیر جہیز کے کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس برات میں جائیں گے نہیں جہاں جہیز کا مسئلہ ہوگا، اور اس مسئلے میں سماج میں محنت کریں گے تاکہ یہ جو لعنت ہے سماج سے دور ہو جائے۔ اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔